अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात कर रहे हैं जो करोड़ों मुसलमानों की रोज़मर्रा ज़िंदगी का आप कह लें मरकज़ी हिस्सा है। इस्लाम में 5 रोज़ाना नमाजें यानी सलात। जी। सवाल ये है कि आखिर इस लाज़मी इबादत की बुनियाद क्या है? ये 5 का अदद ये कहाँ से आया? जी, ये एक बहुत अहम सवाल है और इसके जवाबात भी ना मुख्तलिफ ज़ावियों से आते हैं। आज की गुफ्तगू के लिए हमने काफ़ी चीज़ें देखी हैं, मशहूर इस्लामी वेबसाइट्स, ऑनलाइन फोरम्स पे जो बहसें होती हैं, कुछ मुहक्किकीन जैसे जॉनथन ब्राउन, उनके मज़ामीन और ज़ाहिर है कुरान और हदीस तो हैं ही। सही। तो हमारा मकसद फिर ये है कि इन सब को सामने रखकर समझें कि भाई ये 5 नमाजों का निज़ाम बना कैसे, रिवायती तौर पर क्या माना जाता है और क्या कोई इससे हटकर भी सोच है, ख़ास तौर पर वो लोग जो कहते हैं कि हमें सिर्फ कुरान से रहनुमाई लेनी है। जी बिल्कुल। तो चले रिवायती नुक्ता नज़र से ही शुरू करते हैं। अक्सरियत यानी सुन्नी और शिया उलमा वो क्या कहते हैं इस बारे में? क्या कुरान में नमाजों के औकात का कोई जिक्र, कोई इशारा मिलता है? बिल्कुल मिलता है। रिवायती उल्मा की बड़ी अक्सरियत यही मानती है कि कुरान पाक में नमाज के औकात की तरफ इशारे मौजूद हैं। देखें, लफ्ज़ 5 तो नहीं मिलेगा आपको, लेकिन कई आयात हैं जिन्हें वो औकात नमाज के तयन के लिए क्लीदी समझते हैं। अच्छा, मसलन कौन सी आयत? जी, जैसे सूरतुल इसरा आयत 78, अक़िमिस्सलाता लिदुलूकि शम्से इला गसक़िल लैल, यानी नमाज कायम करो सूरज ढलने से रात के अंधेरे तक और फजर का कुरान पढ़ना। ठीक। इसी तरह सूरत हूद आयत 114, व अक़िमिस्सलाता तरफ़ै नहारे व ज़ुलफ़म मिनल लैल, यानी और दिन के दोनों सिरों और रात के कुछ हिस्सों में नमाज कायम करो। और भी हैं, सूरत रूम में सुबह, शाम, दोपहर, रात अल्लाह की तस्बीह का जिक्र है, उसे भी नमाज से जोड़ा जाता है। तो ये आयत तो औकात की तरफ इशारा कर रही हैं। ठीक, लेकिन इनसे ये कैसे निकाला गया कि ये 5 मखसूस नमाजें हैं, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा? मतलब ये तफसीर कैसे हुई? बड़े मुफस्सिरीन गुजरे हैं, जैसे ताबी मुजाहिद हैं जो हज़रत इब्ने अब्बास से रवायत करते हैं, उन्होंने उन आयात की वजाहत की। अच्छा। मिसाल के तौर पर सूरतुल इसरा वाली आयत में दुलूकुश शम्स यानी सूरज ढलने को ज़ोहर और असर से जोड़ा, गसाकल लैल यानी रात के अंधेरे को मगरिब और इशा से, और कुरानुल फज्र तो खैर वाज़े तौर पे फज्र है। सही। और वो सूरतुल बकरा की आयत 238 में अस्सलातुल वुस्ता यानी दरमियानी नमाज का खास जिक्र है, उसे अक्सर मुफस्सिरीन ने असर की नमाज कहा है। अन्नहास जैसे पुराने उल्मा ने तो लिखा भी है कि ज्यादातर मुफस्सिरीन का यही मौक़िफ़ रहा है। लेकिन फिर भी कुरान में सीधा सीधा तो नहीं लिखा कि 5 नमाजें हैं या उनके नाम ये हैं। तो ये 5 की तादाद कैसे पक्की हुई? यहाँ सुन्नत यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल और अक़वाल, उनका क्या रोल है? आपने बिल्कुल सही नुक्ता पकड़ा। रवायती नज़रिया यही है कि कुरान उसूल देता है और सुन्नत उसकी तफसील बताती है। कुरान खुद कहता है ना, सूरतुन नहल आयत 44 में, कि पैगंबर की जिम्मेदारी है कि वो अहकामात को खोलकर बयान करें। जी। तो नमाजों की तादाद कितनी है, उन्हें पढ़ना कैसे है, किस नमाज में कितनी रकातें हैं, ये सारी तफसीलात हमें सुन्नत से मिलती हैं। और सुन्नत हम तक पहुंची है बुनियादी तौर पर हदीस के जरिए। और 5 नमाजों की तादाद के हवाले से वो मशहूर वाक़या भी तो है, हदीस मेराज वाला। जी हाँ, हदीस मेराज, वो तो इस सिलसिले में एक मरकजी हैसियत रखती है। सही बुखारी, सही मुस्लिम दोनों बड़ी किताबों में ये वाक़या तफसील से है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ़ ले गए तो अल्लाह ताला ने पहले 50 नमाजें फ़र्ज़ की। वापसी पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिले, उन्होंने कहा आपकी उम्मत ये नहीं कर पाएगी, अल्लाह से कम करवाएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार गए, यहाँ तक कि 5 रह गईं। अच्छा, 50 से 5? जी। और तब अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये है 5, मगर सवाब में 50 के बराबर है और मेरा कौल बदलता नहीं। तो रिवायती उलमा के नज़दीक ये हदीस 5 नमाजों की फ़र्ज़ियत की सबसे बड़ी और वाज़े दलील है। तो मतलब ये समझें कि रिवायती उलमा के नज़दीक ये एक तयशुदा मुत्तफ़िक़ अलैह बात है। बिल्कुल, वो कहते हैं कि 5 नमाजों की फ़र्ज़ियत मुतवातिर अहादीस से साबित है। मुतवातिर हदीस वो होती है जिसे हर दौर में इतने लोगों ने रिवायत किया हो कि उन सब का झूठ पर इकट्ठा होना अक्लन मुमकिन न लगे। अच्छा, यानी बहुत मजबूत रिवायत। जी। और इस पर इजमा भी है, यानी उम्मत के उलमा का इत्तिफाक राय।
اسی لیے روایتی مکاتب فکر میں 5 نمازوں کی فرضیت کا انکار کرنا ایک بنیادی دینی بات کا انکار سمجھا جاتا ہے، جس کے نتائج آپ سمجھتی ہیں کافی سنگین ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب شیعہ مکتب فکر کا کیا موقف ہے؟ وہ بھی تو 5 نمازیں ہی مانتے ہیں، لیکن اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کو ملا کر یعنی جمع کر کے 3 وقتوں میں پڑھتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ جی، بنیادی طور پر شیعہ مکتب فکر میں بھی 5 نمازیں ہی فرض ہیں، ان کی فقہ میں بھی یہی ہے۔ فرق اوقات کو جمع کرنے کی اجازت پر ہے۔ وہ قرآن کی وہی آیت 1778 سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک کو 3 بنیادی اوقات زوال، رات کا اندھیرا اور فجر کا احاطہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اچھا۔ اور وہ اپنے ہاں مستند احادیث بھی پیش کرتے ہیں جن میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سفر یا خوف نہ ہونے کے باوجود امت پر آسانی کے لیے ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کو جمع کیا۔ امام جعفر صادق سے اس بارے میں روایات ملتی ہیں۔ لیکن وہ بھی 5 الگ الگ وقتوں میں پڑھنے کو بہتر سمجھتے ہیں۔ جی بالکل، الگ الگ اپنے افضل وقت پر پڑھنا ان کے ہاں بھی مستحب ہے، یعنی بہتر ہے، زیادہ ثواب کا کام ہے۔ جمع کرنا ایک رعایت ہے، آسانی ہے۔ یہ دلچسپ ہے کہ بنیادی تعداد پر اتفاق ہے، لیکن عمل میں تھوڑا فرق آ جاتا ہے۔ اب آتے ہیں اس دوسرے نقطہ نظر کی طرف جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمیں صرف قرآن سے ہدایت لینی ہے، جنہیں عام طور پر قرآنیسٹ کہا جاتا ہے، ان کا کیا موقف ہے 5 نمازوں پر؟ قرآنیوں کا جو بنیادی اصول ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مکمل ہے، واضح ہے اور اپنی وضاحت خود کرتا ہے۔ ان کے نزدیک دین کی تمام ضروری باتیں قرآن میں ہیں اور اسے سمجھنے کے لیے حدیث یا سنت پر انحصار کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو اس بنیاد پر پھر وہ حدیث کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور اس کا نماز پر کیا اثر پڑتا ہے؟ وہ عام طور پر حدیث کو شرعی ماخذ ماننے سے انکار کرتے ہیں یا کم از کم اس پر بہت شدید تنقید کرتے ہیں۔ ان کے دلائل کئی طرح کے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ حدیث پر عمل کرنا لازم ہے۔ پھر یہ کہ حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے کوئی 200 سال بعد لکھی گئیں۔ ان میں تضادات بہت ہیں اور بعض اوقات ان کے خیال میں کچھ حدیثیں فرقہ واریت پھیلاتی ہیں یا غیر منطقی باتیں کرتی ہیں یا خواتین کے بارے میں منفی رویہ دکھاتی ہیں۔ مطلب ان کا اصل اعتراض اتھارٹی پر ہے کہ کیا خدا کا کلام انسانی کوشش سے جمع کی گئی روایات کا محتاج ہو سکتا ہے؟ یہ تو ان کا اصولی موقف ہو گیا۔ تو پھر نماز یعنی صلاۃ، اس کے بارے میں وہ کیا سوچتے ہیں؟ کیا وہ نماز پڑھتے ہیں؟ کیسے پڑھتے ہیں؟ یہاں آپ کو قرآنیوں میں کافی ویرائٹی ملے گی۔ کچھ لوگ صلاۃ کو روایتی معنوں میں ہی لیتے ہیں، یعنی ایک باقاعدہ عبادت، ایک رسم۔ لیکن کچھ دوسرے ہیں جو صلاۃ کا مطلب بہت وسیع سمجھتے ہیں۔ وسیع کس طرح؟ ان کے نزدیک یہ اللہ سے رابطہ ہے، تعلق ہے، یا اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہے، یا صرف اللہ کی یاد ہے جو کسی بھی وقت کسی بھی طرح ہو سکتی ہے، ضروری نہیں کہ اس میں مخصوص جسمانی حرکات ہی ہوں۔ اچھا، یہ تو بالکل ہی الگ تشریح ہے۔ اور تعداد کے بارے میں کیا وہ 5 نمازوں کو مانتے ہیں؟ تعداد پر بھی ان میں اختلاف ہے۔ ایک بڑا گروہ ہے جو کہتا ہے کہ صرف 3 نمازیں ہیں۔ 3؟ وہ کیوں؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ قرآن نے واضح طور پر صرف 3 اوقات کا ذکر کیا ہے یا نام لیے ہیں: فجر صبح، صلاۃ وسطیٰ درمیانی نماز، اور عشاء رات۔ وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کی وہ آیات جن کا ہم نے پہلے ذکر کیا تھا، جیسے 11.114 دن کے دونوں سرے اور رات کے کچھ حصے، یا 17.77 سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک، یا 30.18 صبح شام دوپہر رات کا ذکر، یہ سب مل ملا کر 3 اوقات ہی بنتے ہیں۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے۔ کیا کچھ قرآنستی ایسے بھی ہیں جو 5 نمازیں پڑھتے ہیں؟ جی ہاں، یہ بھی ایک اہم بات ہے۔ کچھ قرآنی 5 نمازوں کو مانتے ہیں لیکن حدیث کی بنیاد پر نہیں۔ وہ اسے ایک متواتر عمل یا زندہ سننا کہتے ہیں۔ زندہ سننا؟ اس کا کیا مطلب؟ ان کا خیال یہ ہے کہ نماز کا یہ طریقہ، خاص طور پر 5 اوقات کا تصور، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکہ شاید حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے نسل در نسل عملی طور پر منتقل ہوتا آیا ہے۔ یہ صرف کتابوں میں لکھی روایت یعنی حدیث نہیں، بلکہ چلتا پھرتا عمل ہے۔ اچھا۔ وہ دلیل دیتے ہیں کہ چونکہ یہ عمل
کم و بیش سارے مسلمانوں میں مشترک ہے، شیعہ سنی سب میں، اس لیے یہ زبانی روایات سے زیادہ قابل اعتبار ہے اور اس میں تبدیلی کا امکان کم ہے۔ تو وہ اس عملی تواتر کی وجہ سے 5 نمازیں قبول کر لیتے ہیں، بھلے اس کی تفصیل قرآن میں نہ ہو۔ تو تعداد پر تو اختلاف ہو گیا ان میں، لیکن نماز کے طریقے کا کیا؟ یعنی رکعتیں کتنی ہوں، قیام، رکوع، سجود کیسے ہوں؟ کیا اس پر اتفاق ہے ان میں؟ اس معاملے میں قرآنیوں میں نسبتاً زیادہ اتفاق ہے، اور وہ روایتی موقف سے صاف الگ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، قرآن نے وضو کا طریقہ تو کتنی تفصیل سے بتایا ہے، سورۃ المائدہ آیت 6، سورۃ النساء آیت 43 میں۔ ہاں بالکل، چہرہ دھونا، ہاتھ کونیوں تک۔ جی، لیکن نماز کی رکعتوں کی تعداد، ہر رکعت میں کیا پڑھنا ہے، قیام، رکوع، سجود کی ترتیب کیا ہوگی، اس کی ایسی تفصیل قرآن میں نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر اللہ کو ایک خاص پکا طریقہ بتانا مقصود ہوتا تو وہ قرآن میں ویسے ہی واضح کر دیتا جیسے وضو کا کیا ہے۔ تو پھر وہ طریقہ کیسے طے کرتے ہیں؟ کچھ کا خیال ہے کہ قرآن میں جو عمومی ذکر ہے قیام، رکوع، سجود کا، وہی کافی ہے، اپنی سمجھ سے کر لیں۔ کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ مکہ جا کر دیکھ لو، وہاں جو طریقہ رائج ہے شاید وہی اصل طریقہ ہو جو حضرت ابراہیم سے چلا آ رہا ہو۔ مگر اصل بات یہ ہے کہ وہ حدیث کو اس تفصیل کے لیے حتمی اتھارٹی نہیں مانتے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئے قرآن اور حدیث پر مبنی نظریات۔ کیا 5 نمازوں کی ابتدا کے بارے میں کوئی اور تاریخی قسم کے نظریات یا تنقید بھی ملتی ہے؟ جی، ایک نظریہ ہے جو مغربی مورخ ہیں ٹام ہالینڈ، انہوں نے اپنی کتاب ان دا شیڈو آف دا سوارڈ میں پیش کیا تھا۔ ان کا دعویٰ تھا کہ یہ جو 5 وقت کی نماز ہے نا، یہ اصل میں زرتشتی مذہب کے اثر سے اسلام میں آئی، اور یہ خاص طور پر 8ویں صدی عیسوی میں کوفہ میں ہوا۔ اوہ اچھا، زرتشتی اثر، یہ تو کافی مطلب غیر معمولی دعویٰ ہے۔ اس پر اسلامی محققین نے کچھ کہا؟ ہاں بالکل، اور کافی سخت رد عمل آیا، خاص طور پر جوناتھن براؤن، جو اسلامی تاریخ اور حدیث کے بڑے اسکالر ہیں، انہوں نے اس پر بہت تفصیل سے تنقید کی ہے۔ اچھا، کیا کہا انہوں نے؟ براؤن کہتے ہیں کہ ہالینڈ جس بنیادی ذریعے پر بھروسہ کر رہے ہیں نا، 8ویں صدی کے ایک یہودی عالم رو یہودائی گاون، ان سے منسوب قول پر، وہ ذریعہ ہی انتہائی کمزور اور ناقابل اعتبار ہے۔ کیسے؟ کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ رو یہودائی نے مبینہ طور پر نماز کا ذکر نہیں کیا تھا، بلکہ زرتشتی پس منظر سے مسلمان ہونے والوں کے شراب نہ چھوڑنے کا ذکر کیا تھا۔ دوسری بات، یہ حوالہ بھی براہ راست رو یہودائی کی کسی کتاب سے نہیں، بلکہ کئی واسطوں سے ہوتا ہوا ایک 12ویں صدی کی فرانسیسی یہودی کتاب میں ملتا ہے، جو خود بھی شاید 19ویں صدی میں گھڑی گئی ہو۔ باپ رے، یعنی ماخذ ہی اتنا مشکوک ہے۔ تو براؤن اس کے مقابلے میں کیا کہتے ہیں؟ براؤن کہتے ہیں کہ اس کمزور حوالے کے مقابلے میں ہمارے پاس 8ویں صدی کے آخر کے مستند مسلم ذرائع ہیں، جیسے امام مالک کی الموطا، جو تقریباً اسی رو یہودائی کے زمانے کی یا اس سے بھی پہلے کی ہے۔ الموطا میں مدینہ میں 5 نمازوں کے رواج کا بالکل واضح ذکر ہے۔ مدینہ میں نماز یعنی وتر کو بھی واجب سمجھتی تھیں، جبکہ مدینہ والے 5 پر قائم تھے۔ تو یہ بات بھی ہالینڈ کے نظریے کے خلاف جاتی ہے کہ 5 نمازیں کوفہ سے شروع ہوئیں۔ براؤن جیسے اسکالرز کے مطابق 5 نمازوں کی روایت اسلام میں بہت پہلے سے پکی تھی۔ یہ تاریخی بحث بھی کافی گہری ہے۔ کیا قرآنی خود بھی کوئی تاریخی دلیل دیتے ہیں اپنے موقف کے حق میں؟ جی، وہ بھی تاریخ کا حوالہ دیتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ صرف قرآن پر زور دینے کی سوچ کوئی آج کی نہیں ہے۔ اموی دور میں یعنی 7ویں 8ویں صدی میں بھی ایسے گروہ تھے جو حدیث پر تنقید کرتے تھے۔ بعد میں عباسی دور میں معتزلہ مکتب فکر کے کچھ لوگ جیسے درار بن عمر، ابو بکر الاسم، انہوں نے بھی حدیث کی اتھارٹی کو چیلنج کیا تھا۔ تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ بھئی قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کی کیا حیثیت ہے، یہ بحث اسلام کی شروع کی صدیوں سے ہی چل رہی ہے۔ تو اگر ہم ان ساری باتوں کا خلاصہ کریں تو لگتا ہے کہ نماز کی اہمیت پر تو شاید سبھی متفق ہیں، لیکن اصل اختلاف اس بات پر آ جاتا ہے کہ اس کی تعداد، اوقات اور طریقہ کہاں سے لینا ہے۔ کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اختلاف کی جڑ یہ ہے کہ کون سے ذرائع کو مستند ماننا ہے؟ بالکل، آپ نے صحیح پکڑا۔ بنیادی نقطہ یہی ہے کہ کیا قرآن کے ساتھ سنت، حدیث اور اجماع کو بھی دین کا لازمی اتھارٹی والا ماخذ ماننا ہے یا نہیں۔ روایتی نظریہ
چاہے سنی ہو یا شیعہ، وہ قرآن کی آیات کی ایک خاص تفسیر کرتا ہے اور اس کو حدیث، خاص طور پر معراج والی اور اجماع سے ملا کر 5 نمازوں کی پوری تفصیل بناتا ہے۔ شیعہ حضرات اس میں اپنے ائمہ کی روایات کو بھی شامل کرتے ہیں۔ ٹھیک۔ دوسری طرف قرآنی نقطہ نظر میں بہت زیادہ تنوع ہے۔ کچھ قرآن کی بنیاد پر 3 نمازیں کہتے ہیں، کچھ 5 کو عملی تواتر کی وجہ سے مان لیتے ہیں مگر حدیث کو تفصیل کے لیے نہیں مانتے، اور کچھ تو صلاۃ کا معنی ہی بالکل الگ لیتے ہیں۔ ان سب کا مشترک نقطہ بس یہ ہے کہ حدیث کو وہ حتمی شرعی دلیل نہیں مانتے۔ اور یہ بحث، جیسا کہ آپ نے کہا، آج کی نہیں، صدیوں پرانی ہے۔ یقیناً، اور یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ مذہبی اعمال اور روایات کیسے بنتی ہیں، کیسے پنپتی ہیں، اور وقت کے ساتھ ان کی تشریحات کیسے بدلتی ہیں۔ بنیادی کتابیں تو اپنی جگہ، لیکن ان کو کون کیسے سمجھتا ہے اور کس کی تشریح کو اتھارٹی یعنی سند مانا جاتا ہے، یہ سوالات ہمیشہ سے اہم رہے ہیں اور آج بھی ہیں۔ تو آج ہم نے اسلام میں 5 روزانہ نمازوں کی بنیاد پر جو مختلف آراء ہیں، ان کا کافی گہرائی سے جائزہ لیا۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے قرآن، حدیث، تاریخ اور مختلف مکاتب فکر اس اہم عبادت کو مختلف روشنیوں میں پیش کرتے ہیں۔ بلا شبہ، اور یہ ساری گفتگو ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ مذہبی روایات کیسے بنتی ہیں، کیسے آگے بڑھتی ہیں، بنیادی ذرائع کی تشریح کا عملی زندگی پر کتنا گہرا اثر ہوتا ہے، اور یہ جو اختیار یا اتھارٹی کا تصور ہے مذہبی علم میں، یہ وقت کے ساتھ کیسے بدلا ہے۔ اور شاید سب سے بڑا سوال جو آج بھی ہر سوچنے والے مسلمان کے سامنے ہے، وہ یہی ہے کہ دین کی صحیح سمجھ حاصل کرنے کے لیے کن ذرائع پر بھروسہ کیا جائے اور کس حد تک۔ یہ ایک سفر ہے جو شاید ہر نسل اپنے لیے خود طے کرتی ہے۔